तेज तूफानी बारिश में असफंदयार अदन के घर के बाहर खड़ा था। अपनी गाड़ी से उतरकर उसने अदन को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। बड़े गुस्से से असफंद ने अपने मोबाइल की तरफ देखा था, फिर उसे अपनी जेब में डाला। वो कहने लगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुमने असफंदयार खानजादा के गुस्से को ललकारा है लड़की। ये कहते हुए उसने अपना कोट उतारा और गाड़ी के अंदर फेंका। गाड़ी को लॉक किया और अदन के घर के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजे का जायजा लिया और दीवारों का भी। दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसने बआसानी दीवार को कूदकर अदन के घर में कदम रखा था। खामोशी का राज था, हर सू बारिश बरस रही थी। वो जानता था कि अदन का कमरा कहाँ है, इसीलिए बड़ी एहतियात से बैरूनी जाने भी पीछे बनी राहदारी में पहुंचा था। खिड़की खुली हुई थी, कमरे के अंदर अंधेरा था। वो जानता था कि अदन को बारिश से खौफ आता है, इसीलिए उसने जल्दी ही सोने की होगी। वो बड़ी एहतियात से कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे में आते ही सोई हुई अदन को देखकर दिल दोबारा से मचला था। अपनी गीली शर्ट को उसने उतार कर एक तरफ फेंका और उसके कंबल को हटाकर खुद भी उसके कंबल के अंदर लेट गया। लेकिन इस कार्रवाई में अदन की आंख खुल गई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली और उसे लगा कि कोई उसके बराबर में लेटा है, तो वो पूरी तरह से घबरा गई थी, डर गई थी। रात के इस पहर जब उसने अपनी खुली हुई खिड़की देखी और उसके अंदर से पानी की बूंदें अंदर आते देखी, सर्द हवाएं आती देखी, तो डर गई थी। अपनी आंखें फाड़े फाड़े उसने अपने बराबर लेटे शख्स को देखा, जो कि उसे ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, कौन? असफंद ने कहा, इतनी जल्दी भूल गई जाने मन। मैं वही हूं जैसे पिछले कुछ दिन पहले तुमने नामर्द कहा था। ये सुनकर असफंदयार की आवाज को पहचान कर अदन के तो होशो हवास ही गुम हो गए थे। वो कहने लगी, टीटी आप यहाँ? वो कहने लगा, हाँ मैं यहाँ, मुझे कौन रोक सकता है? तुम जैसी नाजुक लड़की तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। अदन ने उठने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक असफंदयार उसे अपने हिसार में ले चुका था। अदन उसकी मजबूत गिरफ्त में कसमसाई थी। वो कहने लगी, असफंद मुझे छोड़ें, तलाक दे चुके हैं आप मुझे, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहने लगा, इसको पक्का करने आया हूं। तुम्हें यह भी तो बताना है ना कि मैं कितना मर्द हूं। ये सुनकर अदन की जान निकली थी। वो अपना आप उससे छुड़वा रही थी। अभी चंद रोज पहले तो उसने उसे तलाक दी थी, फिर यहां पर कौन सा हक जताने आया था? क्यों अपने रिश्ते को नाजायज करना चाहता था और कर रहा था? इस वक्त उसकी दस्तरस में वो बेबसी से आंसू बहा रही थी। अपने दोनों हाथ असफंद के सीने पर रखे थे और उसे करीब आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, तुम्हारी मज़ाहमत मेरे सामने और मेरी शिद्दतों के सामने बिल्कुल बेमायने है। इसीलिए अपनी जान पर अगर थोड़ा सा भी रहम आता है तो मुझे रोको मत, क्योंकि मैं आज रुकने वाला हूं ही नहीं। आज मैं अपनी मर्दानगी तुम पर अच्छी तरह से साबित करके जाऊंगा। तुम्हारा पूरा वजूद तुम्हें आज मेरे मर्द होने की गवाही देगा। अदन के बहते हुए आंसुओं पर सबसे पहले असफंदयार ने अपने होंठ रखे थे और अदन को लगा कि जैसे उसके पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया हो। जैसे ही वो उसकी गर्दन पर झुका और पहली गुस्ताखी की तो अदन की सिसकारी निकली थी। वो कहने लगी, आप गुनाह कर रहे हैं असफंद। लेकिन असफंद बेखुदी में आगे बढ़ने लगा था कि अचानक से, अम्मी किससे पूछकर दाजी ने मेरा निकाह बचपन में ही असफंद से किया था। मुझे नहीं करनी है उससे शादी। अदन को जब से ये पता चला था कि उसका निकाह असफंदयार से बचपन में ही हो चुका था, तो उसे रह रह कर खौफ के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। वो असफंदयार को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो शुरू ही से गुस्से का बहुत तेज था। जब भी वो अपने दादा से मिलने के लिए अदन के घर आता, तो अदन उससे छुपने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन असफंदयार की तेज नजरें उसे छुपने नहीं देती थी। अपना ज्यादातर काम वो अदन को ही कहता था, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि घर में कोई मेहमान आया है? जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अदन जो नाजों से पली थी, आज तक कभी उसके बाप ने भी उससे सख्त लहजे में बात नहीं की थी, क्योंकि वो अकलौती थी और उस पर दादा भी अदन पर जान छिड़कते थे। और ये अकड़ू किस्म का उसका कज़न उसे किसी नौकर या कनीज की तरह से ट्रीट करता था। उसे यूं देखता था जैसे नजरों ही से खा जाएगा या चीर फाड़ कर देगा। ऐसी हुसीली नजर देखकर अदन खौफ के मारे डर जाती थी, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी।
پھر وہ عمر میں بھی اس سے بڑا تھا۔ عدن نے جب 12 جماعتیں پاس کی تب جا کر اس کی ماں نے اس پر یہ بم پھوڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ جرنلسٹ بننا چاہتی ہے تو اس کی والدہ شبانہ بیگم نے کہا کہ اسفند سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عدن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی امی میں ان سے کیوں پوچھوں؟ وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تو شبانہ بیگم کہنے لگی اس لیے کہ وہ تمہارا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر عدن نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں، اور تب اس کے سر پر یہ بم پھوٹا تھا کہ عدن بچپن ہی سے اس کا نکاح اسفند یار سے کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر تو عدن کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تم اپنے داجی سے پوچھو کیونکہ انہی کے فیصلوں پر ہوا تھا۔ عدن کو لگا کہ جیسے اب اس کی زندگی اسفند یار کی سخت گیر طبیعت کی نظر ہو جائے گی۔ اس کے تو ماتھے کے بل ہی کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، لیکن اتنا ہی ضدی اور اڑیل بھی تھا۔ جس دن یہ طے کر لیتا تھا کہ چائے عدن بنا کر دے گی تو 100 بہانوں کے بعد بھی عدن کو ہی کچن میں کھڑے اس کے لیے چائے بنانی پڑتی تھی۔ پہلے تو وہ اس بات سے انجان تھی کہ آخر اس کی والدہ بھی کیوں اسے اصرار کرتی ہیں کہ تم ہی اسفند یار کے لیے چائے بناؤ۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیا ان کی ملازمہ ہے، وہ کیوں چائے بنائے؟ لیکن اب جب پتا چلا تھا کہ رشتہ کیا ہے تو اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور بچپن کے نکاح کرنے ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں کتنے بڑے ہیں اسفی بھائی مجھ سے۔ اس کی والدہ نے اسے گھور کر کہا کہ بھائی نہیں ہے وہ تمہارا، خبردار جو تم نے اسے بھائی کہا تو اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ اسے اپنا تایازاد اسفند یار کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ 19 سال کی تھی اور وہ 29 سال کا۔ وہ کہنے لگی امی ہمارا کوئی بھی میچ نہیں ہے، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، ہماری تو کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر شبانہ بیگم نے کہا یوں تو تمہارے ابا بھی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، لیکن دیکھو ہماری کتنی اچھی گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ابا اس طرح سڑیل مزاج نہیں ہے، اور وہ ہے امی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ وہ آدھے گھنٹے کے لیے گھر آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ کہنے لگی اتنا بھی برا نہیں ہے، تم ویسے بھی غیر ذمہ دار ہو، بس گھر کے کام کاج ٹھیک سے سیکھ لو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے ساتھ رویہ سخت رہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ نہیں جانتی اسے، جب بھی آتا ہے مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن شبانہ بیگم کہنے لگی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اب تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو، کیونکہ چند ماہ میں ہی ہم تمہاری رخصتی اسفند کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسفند سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اسے یہ لگتا تھا کہ اسفند کو بھی اس نکاح کا پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی انکار کر دیتا۔ عدن کو یہی لگا تھا کہ اگر وہ اسفند سے بات کرے گی تو یقیناً وہ خود ہی اس نکاح کو مسترد کر دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ عدن نے کبھی بھی اسفند کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت جیسے جذبات دیکھے ہی نہیں تھے۔ اس نے جب اسفند یار کو فون کیا تو وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اول تو عدن کبھی اسے فون کرتی ہی نہیں تھی، اسی لیے عدن کا نمبر دیکھ کر اسفند یار کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا اور کہنے لگا ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہی روکھا سا لہجہ۔ عدن کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو کہنے لگا اس وقت میں ایک اہم میٹنگ میں ہوں۔ عدن کہنے لگی میری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسفند یار کہنے لگا تمہاری ساری اہم باتیں میرے نزدیک بے معنی سی ہیں، بہت ہی بے فضول بولنے کی عادت ہے تمہیں، اور میں اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، مجھے دوبارہ فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ کہنے لگی یہاں میری زندگی کا سوال ہے، کیا آپ اپنی ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے؟ اسفند یار کو حیرت ہوئی تھی کہ آج تک کبھی اس نے یوں اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے اپنی کوئی بھی میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا، میرے لیے میری میٹنگ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر عدن نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے میں کبھی اہم تھی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، ایک غیر اہم چیز ہوں میں، پھر ایسے رشتے کو میں کیوں نبھاؤں جس کی اہمیت ہی سامنے والے کی نظر میں بالکل صفر ہے، زیرو ہے۔ میں زیرو، میری اہمیت بھی زیرو، پھر میرے لیے یہ مسٹر اکڑو بھی زیرو ہی ہے۔ میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اپنا دل جلا کر وہ اپنے آنسو صاف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔
جیسے ہی اسفندیار میٹنگ سے فری ہوا تو اس نے عدن کو کال کی تھی، لیکن اس بار عدن نے فون پر اس کا نمبر دیکھ کر فون آف کر کے رکھ دیا۔ اسفندیار کو بہت حیرت ہوئی تھی، پہلے تو بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی اور اب فون کر رہا ہوں تو فون ہی بند کر دیا۔ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے اس لڑکی نے؟ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ لیکن جب گھر آیا تو رضیہ بیگم نے اسے کہا کہ شبانہ اور امتیاز چاہتے ہیں کہ تمہاری اور عدن کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ سن کر اسفندیار نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے تھے۔ کہنے لگا مما یہ آپ کا کام ہے، مجھے اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو رخصتی کروانی ہے آپ کروا سکتی ہیں، لیکن پلیز شاپنگ کے لیے مجھے خوار مت کیجیے گا۔ آپ کو عدن کے لیے جو اچھا لگے آپ خرید لیں، باقی میری شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے کپڑے ایک بوتیک سے ہی سلوا لوں گا، میں انہیں آرڈر دے دوں گا، وہ میرے مطابق میری چیزیں بنا دیں گے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا۔ وہ لاپرواہ سا، لیکن حیرت اسفندیار کو اس وقت ہوئی جب اگلے ہی روز عدن اس کے آفس پہنچی ہوئی تھی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بات کرنے کے لیے اس کے آفس تک آ پہنچے گی۔ اس وقت بھی وہ 2-3 کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب بار بار ریسیپشن سے اسے فون آ رہا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا تو ریسیپشنسٹ کہنے لگی کہ مس عدن آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اسفندیار کو یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھائیں، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آؤں گا۔ جب یہی بات ریسیپشنسٹ نے عدن سے کہی تو وہ تب کر رہ گئی۔ ویٹنگ ایریا میں وہ کچھ دیر ہی بیٹھی تھی اور اپنا دل جلائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یوں انتظار کروا رہا ہے جیسے کہ میں اس کے پاس نوکری لینے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی والدہ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی دوست کے پاس جا رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ عدن اس وقت اسفندیار کے آفس میں ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اسفندیار کو عدن کا خیال آیا تھا۔ دل کے اندر ذرا ذرا یہ بھی تجسس تھا کہ محترمہ یہاں آئی کیوں ہے؟ ایسی بھی کون سی اہم بات تھی جس کو کرنے کے لیے وہ خود آفس تک آ پہنچی تھی؟ اس نے ریسیپشن پر کال کی اور کہا عدن کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اسفندیار نے کہا اب دروازے پر کھڑے کھڑے بات کرنی ہے؟ اندر آؤ، بیٹھو کرسی پر۔ وہی لاپرواہ سا انداز، وہی روکھا سا لہجہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو شروع کہاں سے کرے، اسی لیے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ چہرے سے کافی نروس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو اسفندیار اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا دیکھو اگر تم مجھے صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے یہاں آئی ہو تو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سن کر عدن کو لگا کہ جیسے اسفندیار نے اس کی انسلٹ کی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسفندیار کہنے لگا تو بولو نا۔ اب دیکھو آنکھوں کی زبان تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی تمہاری چٹکتی ہوئی انگلیوں کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ان سب حرکتوں کی وجہ سے کیا کہنا چاہ رہی ہو، اسی لیے زبان تو تمہیں کھولنی ہی پڑے گی۔ ایسا ہی حتیٰ آمیز لہجہ سن کر عدن کی جان جلتی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ میں آپ کی منکوہا ہوں۔ یہ سن کر اسفندیار اپنی ریوالونگ چیئر سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا تم یہ بات کرنے کے لیے یہاں آئی تھی؟ کافی حیرت سے اسفندیار نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے وقوف بھی ہو سکتی ہو، یہ بات تم چچی سے بھی پوچھ سکتی تھی۔ عدن کو لگا جیسے اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کی منکوہا ہوں؟ یہ سن کر اسفندیار کا دل چاہا کہ اپنا سر اسی بے وقوف لڑکی کے سر پر دے مارے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا میں پورے ہوش و حواس میں تھا جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا کیا لگتا ہوں یا تم میری کیا لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ عدن اس سے کوئی بات کرتی انٹرکام بجا تھا۔ اسفند نے انٹرکام اٹھایا، اس کے کچھ اور کلائنٹ آئے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ میٹنگ ارینج کروائیں، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ عدن جو بڑی مشکل سے اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے بات کرنے آئی تھی کہ وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسفندیار فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری یہ بے وقوفانہ باتیں میں بعد میں کبھی سن لوں گا۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے ڈرائیور کو کال کی کیونکہ عدن رکشے میں آئی تھی۔ ڈرائیور سے کہنے لگا کہ عدن بی بی نیچے آ رہی ہیں، تم انہیں ان کے گھر اتار دینا۔ پھر عدن سے کہنے لگا تم جاؤ نیچے، ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ عدن برا سا دل لے کر وہاں سے اٹھی تھی اور گھر آ کر بہت روئی۔ کئی بار جی چاہا کہ فون کر کے منع کر دے، لیکن شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کئی بار اس نے حوصلہ کیا کہ وہ اسفندیار سے بات کرے، اس سے کہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن ایسا موقع اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔
یہاں تک کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور مہندی بھی سر پر آن پہنچی تھی، اور مہندی پر بھی وہ اسفندیار کے ساتھ بیٹھی بے حد چپ چپ سی تھی، لیکن آج وہ کھڑوس شخص بڑی ترنگ میں تھا، مسکرا رہا تھا، ہلکا ہلکا سا گنگنا بھی رہا تھا۔ مہندی ختم ہوئی اور شادی کا ہنگامہ بھی شروع ہو گیا۔ جب وہ دلہن بن کر رخصت ہو کر اسفندیار کے کمرے میں بیٹھی تھی، تب اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ نروس تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کرے۔ پتہ نہیں وہ اسے وقت بھی دے گا کہ نہیں، یا آج بھی اس کی بات بغیر سنے ہی اس کی تذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کافی دیر بعد اسفندیار اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے کمرہ بند کیا، ایک گہری سانس لی، بالکل عام سے انداز میں۔ اس نے الماری کھولی، ہینگر میں اپنی شیروانی لٹکائی اور پھر ایک ایک قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کتنا ہنگامہ تھا شادی کا، 2 مہینے سے ماما نے میری جان کھا رکھی تھی، یہ لینا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ تیاری رہتی ہے، وہ تیاری رہتی ہے۔ لو، ہو گئی شادی۔ چند گھنٹے کی شادی کے لیے انسان کتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ بالکل عام سا انداز تھا، وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے عام طور پر بات کی جاتی ہے، نہ اس کی نظروں میں وارفتگی تھی، نہ ہی باتوں میں محبت کا کوئی عنصر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فرض ہے جسے وہ مجبوراً نبھا رہا ہے، لیکن عدن تو یہ رشتہ مجبوراً بھی نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ عدن کے نروس ہوتے ہوئے انداز کو دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عدن کی تو جیسے جان نکلی تھی، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ دیکھ کر اسفند نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا آج آپ کے پاس وقت ہے میری بات سننے کا، یا آج بھی نہیں ہے؟ آج بھی کوئی میٹنگ ہے آپ کی؟ یہ سن کر اسفندیار اس کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں میٹنگ تو ہے۔ یہ سن کر عدن نے حیرت سے برجستہ اسفندیار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج کی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ ہے اور پوری رات چلے گی۔ آج کی رات اسے سنوں گا بھی اور اسے اپنی سناؤں گا بھی۔ لہجہ کافی خمار آلود تھا، لیکن عدن کو کافی ان رومانٹک سا لگا۔ وہ کہنے لگا، چلو شروع ہو جاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، کیونکہ جب میں شروع ہوں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ عدن بے حد پریشان تھے۔ اس سے پہلے کہ اپنی انگلیاں پکڑ کر چٹخاتی، اس کے دونوں ہاتھ اسفند نے پکڑ لیے تھے۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ اسفند کا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے، وہ ابھی تک اسی ایک جملے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کم آن یار، تم ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہو۔ جب بھی وہ بات کی ابتدا کرتی تھی، اسفند کا کوئی نہ کوئی جملہ اس کی ساری بات دماغ سے نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی جلدی سے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔ اسفند یار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ عدن کہنے لگی، مجھے وقت چاہیے، اور میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں، میری ابھی شادی کی عمر ہی نہیں تھی۔ وہ تو آپ کی عمر شادی کی نکلی جا رہی تھی، اسی لیے میری والدہ نے میری رخصتی جلدی کر دی، میں بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اسفند یار کو کچھ برا سا لگا تھا، کیونکہ عدن نے سیدھی چوٹ اس کی عمر پر کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا، تو تم آفس میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں یہی کہنے آئی تھی، میں بھی رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ عدن چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ شادی چاہتی ہی نہیں تھی، بلکہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسفند یار کہنے لگا، ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کو ایسے چپ دیکھ کر اسفند کہنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ عدن کہنے لگی، 2 سال۔ یہ سن کر اسفند یار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، اتنا انتظار نہیں کر سکتا میں۔ پھر تمہیں پتا ہے نا کہ میری تو عمر نکلی جا رہی ہے، مجھے بچے بھی پیدا کرنے ہیں۔ تمہارے 2 سال کے چکر میں میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا، پتہ چلے کہ میں اپنے بچوں کا باپ کم اور دادا زیادہ لگوں گا، کیونکہ بقول تمہارے میری تو عمر نکلی جا رہی ہے۔ بہت جلد میرے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، میں بوڑھا لگنے لگوں گا۔ نہیں بھائی، میں تمہیں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں اسفند یار کی نارمل سی بات بھی عدن کو اپنی تذلیل لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بہرحال عدن کہنے لگی، پلیز، میں ابھی اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ آپ کو سہ سکوں۔ پتہ نہیں جلد بازی میں کیا کہہ گئی تھی۔ اسفند یار نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے نازک سے وجود پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ کہنے لگا، ہاں واقعی یہ بات بھی ہے، تم جیسی نازک سی لڑکی میرے بڑھتے ہوئے جذبات کو جھیلے گی کیسے؟ یہ تو تم پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور تم بہت نازک اور کمزور سی لڑکی، صرف 19 سال کی، ہے نا؟
یہ سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، چند مہینے میں صبر کر لیتا ہوں، اس دوران تو تم اپنی ڈائٹ اچھی کر لو، کھاؤ پیو، اپنی جان بناؤ، تاکہ مجھے جھیلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اسفندیار اسے واقعی وقت دینا چاہتا تھا، لیکن بات وہ اسی انداز میں کرنے کا عادی تھا، اور عدن کو اس کی اسی انداز سے ہی سخت چڑ تھی، جیسے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہو۔ فی الحال تو اس کی جان چھوٹی، لیکن ابھی بھی وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر اسفندیار اسے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ میرے صبر کا امتحان یوں لوگی؟ تو دیکھو، میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، یا تو چینج کر لو یا پھر میری باہیں تمہاری منتظر ہیں، خود کو میری شدتوں کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور الماری کے پاس جا کر اپنا عام سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سانس کھل کر لیا تھا، پھر اپنا منہ اچھی طرح سے دھویا اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی۔ لیکن اسفندیار ابھی تک جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب عدن نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھنے لگی تو اسفندیار نے کہا، دیکھو، اس صوفے کا چکر مجھے بالکل پسند نہیں، سوگی تم یہیں پر، بیڈ پر، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ عدن اپنی نا سمجھی میں کہنے لگی، اور اگر رات کو نیند میں آپ نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو؟ اسفندیار کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا، اب اگر نیند میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں تو میرے خیال سے معافی ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور ایک ایک قدم بڑھتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا تکیہ صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھا، پھر اسے بھی بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر کہنے لگا، ویسے میں نیند میں الٹا سیدھا کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہوں ہوش و حواس میں کرتا ہوں، اسی لیے نیند میں مجھ سے خوف کھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جاگتے ہوئے کچھ سیدھا الٹا ہو جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کی بے وقوفانہ باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن عدن خفت میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ لاڈلی تھی، دوسرا سچ میں معصوم اور بے وقوف بھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے۔ بس جو دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہی معصومیت ہی تھی جو اسفندیار کو عدن میں بھی اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی۔ چالاکیاں اسے نہیں آتی تھی اور اسے چالاک لڑکیوں سے سخت چڑ بھی تھی۔ بہرحال وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی بھی اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے کہ اس کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دے گی۔ پہلے تو وہ بیٹھ کے کونے پر پڑی سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی، جب اسے اسفند کی گہری گہری سانس لینے کی آواز آنے لگی اور یہ یقین ہو گیا کہ اسفند سو چکے ہیں، تبھی جا کر عدن کی بھی آنکھ لگی تھی۔ جب اس کی آنکھ جب کھلی تو اپنے چہرے پر گہری سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو بالکل بھول ہی چکی تھی کہ کل رات ہی تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسفندیار کی بیوی بن کر اس کے ہی بیڈ پر موجود ہے۔ اپنے چہرے پر ٹھنڈی سانسیں محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسفندیار اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کو وہ اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اسفند نے عدن کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کی کمر ہلا رہا تھا۔ اسفند کو یوں اپنے قریب دیکھ کر عدن گھبرا کر فوراً اس سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے رات کو ہی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ پر بھروسہ کر کے اس بیڈ پر سو سکتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے اپنا وعدہ توڑ بھی دیا، کیسے میرے قریب آنے کی ہمت کی؟ آپ نے اس کی یہ بات سن کر اسفند کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس وقت بغیر شرٹ کے وہ بنیان میں موجود تھا۔ اس کی کثرتی وجود کو دیکھ کر عدن شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور فوراً اپنا منہ پھیر گئی۔ یہ دیکھ کر اسفند بھی خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اگلے ہی پل مصنوعی سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر اپنی شدتیں نہیں لوٹاؤں گا، تمہارے ساتھ زبردستی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ میں تمہارے ساتھ رومانس بھی نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے بازو پر لٹا کر تمہاری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آخر کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، اتنا کرنا تو حق بنتا ہے میرا۔ یہ سب کچھ تو میں کروں گا، جب میرا جی چاہے گا میں تمہارے ساتھ رومانس کروں گا، رومانٹک باتیں کروں گا، سمجھی؟ عدن تو اسفند کی باتیں سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے تو اسفندیار سے خوف آنے لگا تھا۔ کل رات دلہا بن کر ہی وہ ذرا نرم پڑا تھا، لیکن ایک بار پھر کھڑوس اسفندیار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسے ایک کمرے میں اسفند کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے، عجیب شخص ہے، جینا محال کر دے گا، نہ جانے مزید کتنا برداشت کرنا پڑے گا اسے۔ فریش ہو کر جب عدن باہر آئی تو اگلے ہی پل
بیڈ پر نیم دراز بیٹھے اسفند نے آرڈر جاری کر دیا، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، مجھے اپنے کمرے میں خالی پیٹ کافی پینے کی عادت ہے۔ عدن نے ایک نظر اسفند یار کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، ایکسکیوز می، میں اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر آئی ہوں۔ آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے اور امی نے کہا تھا جب تک میٹھا پکانے کی رسم نہیں ہو جاتی تب تک میں گھر میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ آپ ملازمہ کو بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسفند یار نے اپنی گہری سرمئی آنکھیں کھولی، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم کافی میں چینی یا شکر ایڈ کر دینا، میٹھے والی رسم بھی پوری ہو ہی جائے گی، لیکن آج سے اور ابھی سے میرا ہر کام تم خود ہی کرو گی، چاہے پھر کوئی کچھ بھی کہے۔ اسفند کے حکمیہ انداز کو سن کر وہ صبح صبح جمائی لیتی کچن میں آئی تھی۔ اتنی صبح صبح عدن کو جاگا ہوا دیکھ کر اس کی ساس کہنے لگی، ارے بیٹا، اتنی صبح صبح کیوں جاگ گئی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور جمائیاں لیتے ہوئے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ جواب میں وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں آنٹی، میں بس ان کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہوں، پتہ نہیں اسفند کو کیا ہے، کہا بھی ہے کہ نئی نویلی دلہن ہوں، میرے ہاتھوں کی مہندی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ دیکھیں، کوئی پرنسس ٹریٹمنٹ والا بھی کچھ حساب کتاب ہوتا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بیٹا مجھے شہزادی بنا کر رکھے گا، مگر دیکھیے کیا شہزادیوں کو اتنی صبح سویرے اٹھا کر نوکرانیوں کی طرح کچن میں بھیج دیا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر آنکھوں میں پانی لا کر جب عدن یہ بولی تو اگلے ہی پل سامنے کھڑی رضیہ بیگم کے اندر تو ہال سے اٹھنے لگے۔ فوراً عدن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ ارے میری بچی روتی کیوں ہو؟ پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں بات کرتی ہوں اسفند سے، بھلا کیوں میری پھول سی بچی کو صبح سویرے کام پر لگا دیا ہے؟ وہ یہ ایسا بس تم سے پیار جو بہت کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو، ورنہ وہ تو ملازموں کو بھی اپنے کمرے کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتا۔ چلو تم یہاں بیٹھو، میں کافی بناتی ہوں۔ عدن بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی کرسی پر بیٹھ کر ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے لگی، ساتھ ہی اپنی رضیہ تائی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی کافی تیار ہوئی تو ایک بار پھر معصوم بنی کپ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ تب تک اسفند فریش ہو کر واش روم سے نکل چکا تھا۔ گیلے بال جھٹکتا وہ سیدھا آ کر عدن کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کافی کا مگ اٹھایا تھا۔ اپنے لبوں کی طرف کافی لے جانے لگا تو عدن کہنے لگی، ارے ارے گرم ہے، آپ کا منہ جل جائے گا۔ مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں جلتا نہیں جلاتا ہوں۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسفند کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک نظر کافی کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی عدن کو جو معصومیت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہنے لگا، یہ کافی تم نے بنائی ہے؟ وہ ایک بار پھر انگلیاں چٹکنے لگی تھی، کہنے لگی، جی میں نے ہی بنائی ہے۔ کیوں، آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا؟ ایک گھونٹ بھر کر اس نے کافی دوبارہ ٹرے میں رکھی تھی اور پھر کہنے لگا، اچھا سچ سچ بتاؤ مجھے، کافی تم نے ہی بنائی ہے؟ ایک بار پھر گھبراتے ہوئے اس نے کہا، جی میں نے ہی بنائی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ عدن گھبرا چکی تھی جب اسفند نے اسے دیوار سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ دیے اور اس کے بے حد قریب آ کر کہنے لگا، دیکھو اگر یہ کافی امی نے بنائی ہوئی نا تو میں یہیں پر کھڑے کھڑے تمہاری وہ حالت کر دوں گا کہ باہر چل کر جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ عدن نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا تھا کہ وہ میں بنانے تو گئی تھی مگر آنٹی نے خود ہی مجھے بٹھا کر یہ کافی بنا کر سامنے کر دی۔ اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اس گھر میں آنے کے بعد تمہاری پہلی غلطی ہے، اسی لیے معاف کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر تم نے میرے کام امی سے یا کسی ملازمہ سے کروائے تب پھر دیکھنا۔ وہ کافی کا گھونٹ گھونٹ بھرتا تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا اور شام میں ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ وہ ولیمے کی دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کچھ اچھے سے ہوا تھا، لیکن جب شبانہ بیگم اور صفدر صاحب واپس گھر جانے لگے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سارے مہمان پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ شبانہ بیگم کو اپنی بچی کی حالت تھوڑی سی عجیب بھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کیا بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تم نے؟ ہم کوئی دور تھوڑی رہتے ہیں، یہ ایک گلی چھوڑ کر تو گھر ہے ہمارا۔ ولیمے کی رات ہے، تم آج یہیں رہو، کل مکلاوے کی رسم کے لیے ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ مگر وہ روتے ہوئے جب بار بار ضد کرنے لگی تو وہاں پر اسفند بھی آ گیا۔ جہاں ایک جانب رضیہ بیگم اور شبانہ بیگم اس بات پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ آج کی رات ہی عدن کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے، وہیں اسفند نے بڑے پیار سے اس کے کان کے پاس آ کر کہا تھا، مائی ڈیئر وائف، تم اپنے شوہر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔
اگر تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے جو کمٹمنٹ تم سے کی تھی وہ صرف اس گھر کے لیے تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی سہاگرات اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی منانا چاہتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلو چلتے ہیں دونوں۔ ایک بار پھر سہاگرات کا نام سن کر عدن کا وجود کانپ چکا تھا۔ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں امی، میں آج رات یہیں رہوں گی، میں کل آؤں گی نا۔ ایک دم سے اس کے بدلتے رویے دیکھ کر دونوں مائیں شرما کر ایک دوسرے کو دیکھتی ہنس پڑی کہ ہاں شوہر نے کان میں کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ بدل گیا۔ عدن تو لال سرخ ہو چکی تھی۔ دونوں خاندان ایک اچھا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اب واپس جا چکے تھے۔ شادی کے تمام تر فنکشن ختم ہو چکے تھے اور اب وہ اپنی انگلیاں چٹکتی کمرے میں گھومتی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پیچھا چھڑوایا جائے۔ اسفندیار کبھی بھی اس کا آئیڈیل لڑکا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ گزشتہ رات تو جیسے تیسے گزر چکی تھی، مگر یہ رات ایک بار پھر عذاب بن کر اس پر نازل ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے ایسا لگا تھا کہ کل کی طرح سو جائے، ایک بار پھر اس سے رومانٹک باتیں کرے گا، رومانوی گفتگو کر کے اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، مگر اسفند کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول کر وہ بیٹھ گیا اور ساتھ ہی کچھ کلائنٹ سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی عدن نے سکھ کا سانس لیا کہ کچھ دیر بعد ہی وہ سونے کے لیے بھی لیٹ گئی، مگر بار بار کی بورڈ کی ٹک ٹک اور فون کالز اسے پریشان کر رہی تھی۔ عدن کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ کل تو اتنا رومانٹک بننے والا یہ شخص آج اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتا ہے۔ اسفندیار گرگٹ کہیں گا۔ وہ دیوار تکتی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے وہ اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہے، کون تھا جو اس میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی جب ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا جب اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہوتے، تبھی وہ اسفندیار جیسی بلا سے اپنا چھٹکارا کروا سکتی تھی۔ ساری پلاننگ سوچنے کے بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ اسفندیار اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ کبھی اپنے مائکے تو کبھی سسرال میں گھومتی پھرتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو ایک روز رضیہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے عدن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے ساتھ اسفند کا رویہ کیسا ہے؟ وہ جو اس سے دور رہ کر بھی بے حد خوش تھی، بس کسی طرح بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح اس سے دور ہو سکے۔ فوراً سے کہنے لگی، بس ٹھیک ہی ہے، آپ نے کیوں پوچھا آنٹی؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، بیٹا دیکھو، اسفند ہمارا ایک ہی ایک بیٹا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو۔ سچ پوچھو تو میرا اور شبانہ بہن کا بڑا ہی دل ہے، ہم جلد از جلد اپنے بچوں کی اولادوں کو اپنے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھیں، اس گھر میں رونق دیکھیں۔ سچ میں میرا بڑا دل ہے کہ اسفند کی اولاد میری گود میں کھیلے۔ یہ بیماریاں تو اندر ہی اندر ہمارے وجودوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تم ہمیں کب خوشخبری سے نوازو گی؟ کب میں یہ سنوں گی کہ تم میرے اسفند کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو عدن کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی کہ آنٹی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ آپ کا بیٹا جب میرے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتا تو میں آپ کو خوشخبری کہاں سے سناؤں؟ گوگل سے تو آپ کے پوتے ڈاؤن لوڈ کرنے سے رہی۔ اب دیکھیے، 1 ماہ ہو چکا ہماری شادی کو، لیکن ایک بار بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا اسفند کے کام نہیں کرتی؟ اس کے باوجود اسفند نہ جانے کیا چاہتے ہیں، ہر وقت موبائل اور لیپ ٹاپ پر ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی اور تھی اور میں زبردستی ان پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ بڑی آسانی سے عدن نے معصومیت کا لبادہ اوڑے تیر پھینکا تھا۔ رضیہ بیگم تو پریشان ہو چکی تھی۔ ایک دم سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میرا اسفند ایسا نہیں ہے، آ جانے دو اسے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ مگر عدن تو گھبرا کر کہنے لگی، نہیں آنٹی، آپ اسے کچھ مت کہنا، آپ یہاں بات کریں گی بند کمرے میں تو وہ مجھے سزا دے گا۔ پچھلی بار بھی جب میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی تو مجھے ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ آپ میرا نام مت لیجیے گا ورنہ وہ تو میرا سانس ہی روک دیں گے۔ رضیہ بیگم اسے چپ کروانے لگی، حوصلہ دینے لگی کہ فکر مت کرو، میں سمجھاؤں گی اسے، کیوں تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے۔ اس روز تو اسفند کو آفس میں بہت زیادہ کام تھا، ایک ساتھ 4 میٹنگز اٹینڈ کر کے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ رات کو جب گھر لوٹا تو رضیہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کہنے لگی، ارے اسفند،
कुछ हम बूढ़ा बूढ़ी का ही ख्याल कर लो, कब दिखाओगे अपनी औलाद का चेहरा? हमें वारिस चाहिए, शादी को 1 महीना हो चुका, अभी तक खुशखबरी नहीं आई। क्या डेकोरेशन पीस बनाकर लाई थी मैं बहू को? वो मसनूई नाराजगी दिखाते हुए असवन से कहने लगी तो असवन झेंप सा गया। फिर बड़े प्यार से अपनी माँ का हाथ थाम कर कहने लगा, अभी वो छोटी है ना और ना समझ है, आप उसे समझाएं वो अपने घर की जिम्मेदारियां उठाए, इस काबिल तो हो जाए कि बच्चे संभाल सके। इसके बाद आपको एक क्या, मैं जुड़वा बच्चे भी दे दूंगा, फिर संभालते फिरना आप दोनों। असवन की बात सुनकर रजिया बेगम ने गहरी सांस खारिज की। कहने लगी, ये लापरवाही छोड़ दो असवन, वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसे उसका हक दो। देखते नहीं वो बच्ची कितनी उदास रहती है तुम्हारे लापरवाह रवैयों की वजह से। अपनी माँ की बात सुनकर इस वक्त इतना तो समझ चुका था कि जरूर कोई खिचड़ी उस लड़की ने पकाई है। असवन कमरे में गया तो उसके आने से पहले यदन कंबल में खुद को लपेटे सोने का भरपूर ड्रामा कर रही थी। कमरे में आते उसने आवाज देना शुरू कर दी, क्या कहा है तुमने अम्मी को? वो मुझे इतना डांट क्यों रही थी? जब वो ना बोली तो उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों में उसे कंबल समेत उठा लिया था और जोर से फर्श पर पटक चुका था। कंबल में होने की वजह से उसे चोट तो नहीं लगी थी, मगर वो चिल्लाई यूं थी जैसे उसकी 2-4 हड्डियां टूट चुकी हों। चिल्लाकर कहने लगी, ये क्यों किया? आप ना बहुत ही बुरे हैं, आप मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, बहुत जुल्म करते हैं आपको बेहिस पत्थर दिल इंसान। वो एकदम से असवन के सामने चिल्ला ही चुकी थी। आज से पहले किसी में जुर्रत ना थी कि असवन के सामने आवाज ऊंची कर सकता। सारे लिहाज बलाए ताक रखकर वो अगले ही पल उसके ऊपर आ गया। कहने लगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सको? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? शौहर हूं तुम्हारा। अगले ही पल उसको धक्का देकर कहने लगी, नहीं बनना मुझे आपकी बीवी। आप जैसा शौहर तो खुदा दुश्मन को ही नसीब करे। मैं शुरू ही से आप जैसे खड़ूस किस्म के शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो मुझे बीवी नहीं नौकरानी बनाकर रखे। उम्र में इतने बड़े हैं आप, मुझसे अंकल लगते हैं आप। ये अलग बात है कि जिस कदर डैशिंग असवन यार था, लड़कियां तो ऐसे लड़कों पर मरा करती थी, मगर उसके मुंह से अंकल सुनकर उसको तो हिचकी जरूर आई थी। वो बेधड़क होकर घबरा भी रही थी, कपा भी रही थी और कह भी रही थी कि मुझे तलाक चाहिए आपसे। समझ में आया आपको? तलाक देंगे आप मुझे? नहीं करनी थी मुझे आपसे शादी। उसके मुंह से लफ्ज तलाक सुनकर असवन यार का जी चाहा कि एक थप्पड़ मारकर उस लड़की का जबड़ा मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दे, मगर उसने उसके बालों को पकड़कर झंझोड़ने पर इक्तफा किया था। कहने लगा, पागल हो गई हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। नहीं दूंगा मैं तुम्हें तलाक। वो भी जिद पर अड़कर कहने लगी कि लेकर रहूंगी मैं आपसे तलाक, देखती हूं कैसे नहीं देते। तलाक दो मुझे नहीं रहना। मैंने आपके साथ किसी भी हद तक जाऊंगी मैं, मगर आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आप किसी भी तरह मेरे टाइप के नहीं हो। अजीब बचपन का निकाह मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। इतना बड़ा असवन यार मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट चुकी थी। असवन यार गहरी सांस खारिज करके उसे देखता रहा और कहने लगा, लड़की तुम बहुत पछताओगी। मगर वो अपने जहन में सोच चुकी थी कि उसने करना क्या है। अगले रोज उससे असवन से कोई बात नहीं की थी। वो सारा दिन मुंह फुलाए कमरे में ही बंद रही। रजिया बेगम भी उल्टा असवन को ही डांट रही थी कि क्या कहा है तुमने बच्ची को? सुबह से कमरे में बाहर ही नहीं निकल रही, रोए जा रही है। बताओ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? तुम तो समझदार हो असवन, समझदारी का मुजाहरा करो। मेरी और अपने बाप की जिंदगी से ही कोई सबक हासिल कर लो। असवन गहरी सांस खारिज करके रह गया। कमरे में आया और उसे अंधेरे में बैठा देख बाजू से झंझोड़ कर उठाया और कहने लगा, क्या तमाशा लगा रखा है? अपनी और मेरी जिंदगी तो खराब कर ही रही हो, मगर मेरे माँ बाप को क्यों डिप्रेशन का शिकार कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? जवाब में वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहने लगी, तलाक। तलाक चाहती हूं मैं। तलाक देकर मुझे फारिग कर दीजिए। चुपचाप अपने घर चली जाऊंगी, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। असवन यार इस बार चिल्लाया था और चिल्लाकर कहने लगा, नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। बताओ क्या कर लोगी तुम? कर ही क्या लोगी? छटांग भर की लड़की मेरे सामने कर ही क्या सकती है? न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। अगले ही पल उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दूंगी कि असवन यार नामर्द है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक नामर्द से करवा दी है, तभी तो मैं अभी तक किसी तरह की खुशखबरी नहीं सुना सकी। इस बात को दुनिया के सामने रखकर मैं आपको जलील करके रख दूंगी, समझे आप? किसी भी मर्द के लिए ये अल्फाज उसकी अना पर कारी सर्प साबित होते हैं। ये बात शायद वो भूल चुकी थी या फिर जानती थी, तभी ये बात असवन के सामने कर चुकी थी।
اسفند اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے اگلے ہی پل غصے سے سامنے کھڑی عدن سے کہہ دیا کہ تم جیسی لڑکی کی یہی سزا ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ بہت شوق ہے نا طلاق لینے کا، تو جاؤ، اسفند یار تمہیں طلاق دیتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ اپنے ہی الفاظ اپنے ہی کانوں سے سن کر اسفند کی آنکھیں رو پڑی تھیں، جبکہ عدن چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہنس رہی تھی۔ دنیا کی بیوقوف ترین لڑکی وہ اس وقت اسفند یار کی نظروں میں بن چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں خاموشی کے ملے جلے تاثرات سے تالی بجا کر کہنے لگی، تمہاری عقل پر آفرین ہے، تم دنیا کی بیوقوف ترین لڑکی ہو جو طلاق لے کر اس قدر خوش ہو۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اسے لگا جیسے کچھ دیر وہ مزید وہاں رہی تو اسفند یار اس کا سانس روک دے گا۔ وہ بغیر کسی کو اطلاع دیے سیدھا اپنے گھر پہنچی تھی۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے، بادل چمک رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی، شبانہ بیگم نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ خوش ہو رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو گلے لگایا، کہنے لگے، بیٹا اس وقت تم اور اسفند کہاں ہے؟ مگر وہ بہانہ بنا کر یہ کہنے لگی، کچھ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرا جی چاہا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر رات گزاروں، اسی لیے میں چلی آئی۔ شبانہ بیگم نے بھی وضاحت طلب نہ کی، دونوں ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے۔ وہ طلاق تو لے کر آ چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھ کر، ان کی خاطریں کرتے دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا بھی چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کتنا خوش تھے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتی کہ آج نہیں تو کل انہیں پتا تو چلنا ہی تھا کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتے۔ وہ تو اپنی بیٹی پر اس عمر میں لگے داغ کو برداشت ہی نہ کر پاتے۔ یہ سوچ کر عدن اپنی بے وقوفی پر پچھتانے لگی۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ جلد بازی میں طلاق لے کر ہی آ چکی تھی۔ ارے لڑکیاں تو برے سے برے شخص کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزار دیتی ہیں کہ کہیں طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے نام پر داغ نہ لگا دیں۔ اور وہ اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر جتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی، یہ سوچ کر ہی عدن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جسے چھپانے کی خاطر وہ سونے کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی آئی۔ باہر بادل برس رہے تھے اور اندر وہ بستر میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ برستے بادل انہوں نے اسفند یار کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک بار ہی عدن کو طلاق دے دی تھی۔ وہ بیوقوف سمجھ رہی تھی کہ اس کا اور اسفند کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ دیر تو اسفند بیٹھ کر سوچتا رہا، اسے دیوار پر مکے مار مار کر کہنے لگا کہ اس نے کیوں اس پاگل لڑکی کے تیش میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ پھر جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اپنے دوست کو کال ملائی، جس کے ابو علامہ صاحب تھے۔ فون پر بات کرتے اس نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو علامہ صاحب نے یہی کہا، اگر ایک بار طلاق دینے کے بعد فوراً سے بیوی سے رجوع کر لیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ چہرے پر خوشی اور شیطانی مسکراہٹ کے ملے جلے تاثرات سجا کر کہنے لگا کہ عدن اسفند یار خان، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی۔ شاید تمہاری سہاگ رات سسرال میں نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کے گھر میں ہی منانا لکھی تھی۔ فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں تمہاری ساری اکڑ بے وقوفیاں چٹکیوں میں ختم کرنے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کی چابی اٹھائی تھی اور اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، کہنے لگی، پلیز اسفند مت کیجیے، ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ یہ طلاق لفظ ابھی آدھا ہی نکلا تھا جب اسفند نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ شٹ اپ لڑکی، مزید ایک لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، کوئی طلاق نہیں ہوئی ہماری، سہاگ رات ہے آج۔ اگر میں تمہارے ساتھ رجوع کر لوں گا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، سمجھی؟ ویسے بھی طلاق 3 بار کہنے سے ہوتی ہے، ایک بار میں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے مزید اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ تبھی بجلی کڑکی اور اسفند کے چہرے پر جو غصہ اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اسے دیکھ کر عدن کا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ خوف کے مارے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسفند، میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ غصے میں ہیں، آپ مجھے مار دیں گے، مجھے خوف آتا ہے، دیکھیں پلیز مجھ پر ظلم مت کریں۔ وہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگی تھی۔ اسفند کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر سچ مچ ترس آ چکا تھا۔ کتنا ڈرتی تھی یہ لڑکی اس سے۔ وہ ایک پل کو اسے چھوڑ کر سیدھا ہوا، سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پی رہی تھی، آدھا باہر گرا رہی تھی، جو بہتا ہوا اس کی سفید گردن سے گریبان میں جا رہا تھا۔ پانی کی لکیریں جہاں جہاں جا رہی تھی، اسفند کی نظریں بھی وہیں وہیں گردش کر رہی تھیں۔ جیسے بھی عدن کا سانس بحال ہوا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس بات کا جواب دو مجھے۔
کیوں مجھ سے دور جاتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ عدن گھبراتے ہوئے انداز میں انگلیوں پر گن کر بتانے لگی۔ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہو، اتنے سخت رویے والے ہو، کاٹ کھانے کو جاتے ہو، ڈرا کر رکھتے ہو مجھے۔ ڈر لگتا ہے آپ سے؟ مجھے محبت کرنی تھی اپنے شوہر سے، بچپنا کرنا تھا، بے وقوفیاں کرنی تھی، مگر آپ تو اتنے میچور ہو، ذرا سی شرارت بھی کر دو تو آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہو۔ اس لیے مجھے لگا کہ آپ میرے قابل نہیں ہو، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ سوں سوں کر کے رونے لگی تھی۔ جب اسون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اسون کہنے لگا، عدن میری آنکھوں میں دیکھو۔ عدن نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی اسون یار کو دیکھ رہی ہے۔ فوراً شرم سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت کہنے لگا، مت ڈرو مجھ سے، ارے پاگل، تمہیں تو چند ماہ پہلے پتا چلا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن میں تو جوانی میں قدم رکھتے ہی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت پروان چڑھاتا آیا ہوں۔ تمہیں بیوی بنانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی ہر ایک چیز، ہر ایک کام تم سے کروانا تھا، اور ایک حق جتا کر کروانا تھا، تبھی تم سے یہ سب کچھ کہتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں اچھا نہیں لگا، تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ طلاق لینے کی ٹھان گئی، تو شاید مجھے تمہیں چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تم نے صحیح کہا تھا، میں نامرد ہوں۔ تمہاری خوشی کے لیے میں خاندان والوں کے سامنے خود کو نامرد تسلیم کر کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمہیں میں خود سے یوں خوفزدہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک دم سے اسون کو اپنے سامنے اس طرح کی بات کر کے عدن کو کچھ ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ساری باتیں ایک طرف رکھ کر وہ اسون کی اس بات پر تڑپ چکی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی اسون کی محبت پنپنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اسون کا ہاتھ پکڑ لیا جو بیڈ سے اتر کر جا رہا تھا۔ فوراً سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر بولی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کو تو مجھے ایک تھپڑ مارنا چاہیے تھا جب میں آپ سے بار بار تعلق توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی۔ باہر بادلوں کی گرج پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ بارش برسنے لگی اور یہاں صرف اسون یار کی ہی نہیں بلکہ عدن کے جذبات بھی پہلی بار بھڑک چکے تھے۔ اس بار اسون نہیں بلکہ عدن نے خود اسون یار کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا، اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر وہ اسون کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھا جب اسون سے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا اور پھر اس کے چہرے، گردن، ہاتھوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتے ہوئے بے خود ہونے لگا تھا۔ عدن اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ ان لمحوں کو جی بھر کر محسوس کر رہی تھی۔ جب اجازت طلب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اس کے کان کے قریب آیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے اجازت دی تھی۔ پور پور محبت دونوں کے وجود میں اتر رہی تھی، اور وہ جو ان لمحات کے خوف سے اسون یار کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسون یار غصے میں اس کی جان ہی نہ لے لے، نہ جانے اسے کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ مگر اسون یار کی محبت اور نرمی دیکھ کر وہ تو جیسے اپنا آپ اسون یار پر لٹا چکی تھی۔ وہ ساری رات ان کی زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک تھی۔ اگلی صبح جب شبانہ بیگم اپنے ہی خیال میں بغیر نوک کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسون اور عدن جاگے بھی تھے مگر اس وقت ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گزشتہ لمحات کو یاد کر کے پھر سے سرشاری میں ڈوب رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھے۔ گھبرا کر شبانہ بیگم تو فوراً دور ہوئی تھی، وہیں ان دونوں کے بھی چہرے شرمندگی سے سرخ ہو چکے تھے۔ شبانہ بیگم کچھ دیر بعد کمرے میں کہنے لگی، ارے اسون بیٹا تم کب آئے؟ عدن تو کہہ رہی تھی تم نہیں آؤ گے۔ جواب میں اسون یار اپنے چہرے پر وہی ازل کی بے نیازی اور سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، جی آنٹی بس ایک ضروری میٹنگ تھی، اٹینڈ کرنے کے بعد جب آیا تو آپ سب سو چکے تھے، اسی لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا عدن کے روم میں ہی آ گیا۔ دونوں کو خوش اور مسکراتا دیکھ کر، کل رات اکیلے عدن کو دیکھ کر جو تھوڑے بہت خدشات ان کے دل میں تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا تھا اور مسکرا کر وہ عدن کو اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ 2 دن کے لیے ہی تھوڑی بہت سنجیدگی اور اسون یار کے مزاج کے مطابق عدن نے خود کو ڈھال کر رومانوی انداز رکھا تھا، مگر 2 دن بعد ایک بار پھر وہ اپنی اصل رویے پر آ چکی تھی۔ وہی بے وقوفانہ حرکتیں، امپورٹنٹ فائلز کی ہیرا پھیری کر دینا، بلو فائل میں بلیک فائل کے ڈاکومنٹس رکھ کر اسے تنگ کرنا، اب تو جیسے اسون یار کے لیے عام سی بات ہو چکی تھی۔
مگر اب وہ پہلے والا اسفند یار نہیں رہا تھا جو بات بات پر ڈانٹتا تھا۔ عدن کے لیے وہ خاصا بدل چکا تھا۔ وہیں عدن بھی بڑے حق کے ساتھ اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس شام اسفند یار ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب بار بار عدن کی کالز آنے لگیں۔ فون اٹھا کر سنجیدگی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے عدن؟ جانتی بھی ہو ضروری میٹنگ میں ہوں، پھر بھی بہت بار بار کالز، اب کون سا نیا کارنامہ کر دیا ہے تم نے؟ جواب میں عدن بڑے ہی محبت سے لبریز لہجے میں کہنے لگی کہ مسٹر اسفند یار صاحب، آج کل جلدی آ جائیے گا، آپ کی بیوی نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہوا ہے۔ اسفند یار کی آنکھوں میں ایک دم سے سرشاری سی اتری تھی۔ ابھی تو وہ ایک ہفتہ پہلے کا ہی سرپرائز سے نکل نہیں پایا تھا۔ جلدی سے میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا تو سب نے آج خوشگوار حیرت سے اسفند کا استقبال کیا۔ سبھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اگلے ہی پل عدن کو گلے سے لگا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ مزید حد پار کرتا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسفند حیران ہوا، اسے سینے سے لگائے ہی جب رپورٹ نکالی تو رپورٹ پر اس کے باپ بننے کی خوشخبری لکھی تھی۔ وہ مزید سختی سے عدن کو اپنے سینے سے لگا کر ہوا میں بلند کر چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر اس وقت عدن کے قدموں کے نیچے رکھ دے، جہاں دونوں کمرے میں خوش اپنے آنے والے بچے کو لے کر بہت سے خواب سجا رہے تھے۔ وہیں کمرے کے باہر موجود رضیہ بیگم شبانہ بیگم کو کال کر کے بتانے والی تھی کہ ان کے ہاں ننھا مہمان آنے والا ہے۔ تو کیسی لگی یہ موسٹ رومانٹک ناول؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جتنا اچھا رسپانس اس ناول پر آیا، نیکسٹ ناول اس سے بھی زیادہ دھماکے دار اور یونیک ہوگا۔